अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान का कोहाट बाजी ले गया। पशीन के बाद कोहाट में भी कैदी नंबर 804 के फलक शिगाफ नारे, या वतन इमरान खान, या वतन इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, या वतन जिंदाबाद, ये नारे लगे हैं। शुरू में आपने इसका एक मामूली सा नज़ारा देख लिया है। असल डिटेल क्या है वो आगे जाकर शेयर करूंगा। इसके अलावा सलामती काउंसिल ने ईरान और इजराइल तनाज़े के ऊपर, जिसे तनाज़ा अब समझा जा रहा है, उसके ऊपर एक रस्मी सा इजलास बुलाया। उस इजलास की कार्रवाई के अंदर क्या हुआ उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा उर्दन के शाह ने जो कर डाला है, उसने मीर जाफर दौरे हाजिर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अब इजराइल वासी उर्दन के शाह के हक में उठ खड़े हुए हैं। वो क्या कहानी है वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा ओवरऑल जो पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिक्स है, उसके अंदर एक चीज आलमी पॉलिटिक्स को देखकर हमेशा से शायद मिस की जाती रहेगी, और वो ये कि दुनिया के नक्शे के ऊपर सबसे गैरतमंद मुल्क और फिर सबसे गैरतमंद मुस्लिम लीडर, ये जब भी सामने आएगा हमारे सवाल, हमारे ज़हनों में दो नाम आएंगे। वो कौन से दो नाम हैं वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इस्लामाबाद में इस वक्त मतरा अबर आलूद है, ठीक ठाक बारिश हो रही है, इसलिए अपने ही लिविंग रूम से आपके साथ मैं इस वक्त महव गुफ्तगू हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये पिक्चर आप मुलाहिजा कीजिए। ये तस्वीर, ये टॉप स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त इसको एलाबोरेट करना आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है। तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दो शख्सियात मौजूद हैं। एक ईरान के साबिक सदर हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म हैं। दो मुख्तलिफ शख्सियात, दो मुख्तलिफ औकात कार, और आज के हालात को देखकर ये साफ नज़र आता है कि वो एक सोई हुई कौम का गैरतमंद लीडर था, जिसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम उम्मा समेत कुल आलम के ऊपर लर्जा तारी कर देते थे। लोग समझें ना समझें, ये ज़हनशीन कर लेने वाली बात है कि कुर्रा अर्ज़ के ऊपर अगर कोई गैरतमंद मुल्क बाकी बचा है तो वो ईरान है। कॉन्स्पिरेसीज बहुत की जा रही हैं कि सब प्लान था और पता नहीं क्या क्या, और अगर कोई गैरतमंद लीडर मुस्लिम उम्मा का है और गुजरा है तो उसका नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है। ये बाबर कराना बहुत ज़रूरी था। बहुत से हलकों को ये बात शायद बहुत बुरी लगे, लेकिन जो बात हमने करनी थी वो कर दी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो शाम का व्लॉग होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, बारिश थम जाए अल्लाह करे, तो वो व्लॉग मेरी तमाम तर कोशिश के साथ मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया के दो गैरतमंद ममालिक और दो गैरतमंद शख्सियात के ऊपर करूँगा। एक्सक्लूसिव होगा, डिटेल्ड होगा, डिफरेंस आप खुद महसूस कर लेंगे, तो वो ज़रूर आपने मुलाजा कर लेना है। अभी आपके सामने टॉप स्टोरीज मैं शामिल करता हूँ। सबसे पहले ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने अपने चंद हवाई अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचने की फुटेजेस जारी कर दी हैं। वो डिटेल्स क्या हैं सुनिएगा। ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ़, इजराइल ने तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। ईरानी हमले इजराइल के जुनूब में सहराए नजफ में वाक़ सबसे बड़े जंगी बेस न्यू अतीम एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक 5 ईरानी मिसाइलों से न्यू अतीम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा है।
اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی بیس ہے یہ، اور اسرائیل نے اس ایئر بیس کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کرتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری کر دی ہیں۔ حملوں کے حوالے سے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے دمشق کے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ ایران نے 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے ایرانی حملوں کو ناکام قرار دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے اسرائیل پر حملے کے لیے بھیجے گئے 80 سے زائد ڈرونز اور 6 بیلسٹک میزائل تباہ کیے۔ میزائل اور ڈرونز ایران اور یمن سے بھیجے گئے تھے۔ امریکی کمانڈ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرون سے میزائل حملے کیے گئے۔ تو اٹ از ناؤ ویری مچ کلیئر کہ اسرائیل اپنے ٹیریٹری میں ہونے والے نقصان کو باقاعدہ طور پر ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ اچھا، گزشتہ رات جس وقت آپ اور ہم لوگ سو رہے تھے اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس اجلاس کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی، کس حد تک وہ رسمی تھا، کس حد تک پریکٹیکل تھا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اسرائیل پر ایرانی حملہ، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد بلایا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ سلامتی کونسل میں اسرائیل ایران تنازع کو بحث بعد میں کی جائے گی۔ ایران کے اسرائیل کے اوپر حملے کے بعد بلایا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال منع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر ہے، خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے، وقت آ گیا ہے کہ کشیدگی کم اور زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ انطونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی اور امداد کی فراہمی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اجلاس کے دوران اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب مندوب رابرٹ ووڈ نے کہا کہ سلامتی کونسل ایران کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرے اور سلامتی کونسل ایران اور اس کے شراکت داروں سے حملے بند کرائے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ آئندہ اقوام متحدہ میں ایران کو جواب دہ بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہاں پر سینکشنز لگ سکتی ہیں ایران کے اوپر۔ ایران یا اس کے اعلی کار امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کارروائی کرتے تو ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں برطانوی مندوب باربرا ووڈورڈ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کی سلامتی اردن اور عراق سمیت علاقائی شراکت داروں کے لیے کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ مزید کشیدگی روکنے اور صورتحال مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اجلاس میں فرانس کے مندوب نے کہا کہ ایران اور اس کے اتحادی خطے میں عدم استحکام پیدا نہ کریں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں اسرائیلی فوجی اہداف کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا، آپریشن مکمل طور پر اپنے دفاع کے حق میں کیا۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے رویے کو منافقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک کئی ماہ سے نہ صرف اسرائیل کو غزہ کے قتل عام کی ذمہ داری سے بچا رہے ہیں بلکہ فلسطینی عوام کے نسل کشی کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں۔ تو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ اب اسرائیل کی بات کر لیتے ہیں۔ اسرائیل نے اس ساری سچویشن میں ایران پر جوابی حملے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے اس اعلان کے بعد ایران کی ایئر سپیس تقریباً لاک کر دی گئی ہے۔ تمام ہوائی اڈوں کے اوپر جو فلائٹ آپریشن ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور پچھلے 12 گھنٹے سے اس وقت ایران کے مختلف ایئر بیسز کے اوپر سکون ہے، یعنی وہاں پر کوئی آمد و رفت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو پروازیں اسرائیل سے متعدد ممالک جا رہی ہیں یا پھر بھارت سے روانہ ہو رہی ہیں یا مختلف اور ممالک سے روانہ ہو رہی ہیں، وہ سعودی عرب کا ایئر سپیس یوز کر رہی ہیں، اور سعودی عرب کے ایئر سپیس کے اوپر اس وقت ٹھیک ٹھاک دباؤ ہے۔ تو اسرائیل کے اس اعلان کے بعد اس وقت جو اوورال خطے کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ روس نے اس سارے معاملے کے اندر ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان اس ساری صورتحال کو بڑی باریک بینی سے بغور اس کا جائزہ کر لے رہا ہے۔ اردن جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، بھارت ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو اگر ایران اس ٹیریٹری کے اندر کسی بھی جنگی یا فوجی مداخلت کا سامنا کرتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کا ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہوگا، ڈائریکٹ بغیر کسی لگی لپٹی کے میں بات کر رہا ہوں، وہ دو ممالک پہ سب سے زیادہ ہوگا۔ اس میں ایک
ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے. افغانستان بھی کسی حد تک متاثر ہو سکتا ہے, اور اگر اس لیڈ کے اندر جیسے افغانستان نے براہ راست کہا ہے کہ وہ ایران کے حملے کی حمایت کرتے ہیں, انہوں نے یہ تک کہا, ایران کے جو افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے کھل کر کہا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے اس حملے کی حمایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایران کو اسرائیل پر کیے گئے حملے میں فتح سے ہمکنار کرے. تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. تو اب اگر یہ جنگ چھڑتی ہے خدا نہ خواستہ ایران اسرائیل کانفلکٹ جو کہ غزہ اور شام کے اندر ایرانی کونسل خانے کے اوپر میزائل حملے کے بعد سٹارٹ ہوا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ پاکستان سمیت ایران اور افغانستان کو ہو سکتا ہے. اور اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے یا اگر چھڑنے کے بعد تھوڑا سا ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا اٹ کوڈ بی another round of a big war, could be World War 3, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. اب کچھ لوگ پروپیگیشنز بھی کر رہے ہیں, وہ کس طرح کی پروپیگیشنز ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ پروپیگیشن کر رہے ہیں کہ جی یہ تو پہلے سے طے شدہ بات تھی, ایران جو ہے وہ امریکہ کو پہلے بتا چکا تھا کہ کتنے میزائل جائیں گے, ایران نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایسا کیا ہے. تو بھائی شام کے جو میں ولاگ کر رہا ہوں اس میں ڈاکٹر اسرار احمد کی کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا جو انہوں نے ایران سے متعلق کہی تھی. میرے خیال میں اس وقت جو کام سعودیہ کو, اسلامی ملٹری اتحاد کے جو چیف ہیں ان کو, یا پھر مسلم ممالک میں سب سے طاقتور مسلم ممالک کو کرنا چاہیے تھا, وہ ایران نے کر ڈالا ہے اور اس وقت صف اول کے مسلم ممالک میں سے ایک ہے, بلکہ آپ کہیں کہ نمبر 1 ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جس بربریت کا مظاہرہ کر رکھا تھا اس میں ایران نے اس صفاقی کا منہ توڑ جواب دیا ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں. پاکستان میں کیا لاوا پک رہا ہے, پاکستان کے اندر کیا لاوا پک رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں, وہ یہ آپ کو یاد ہوگا ٹرین کے اندر پولیس والے نے ایک عورت کے اوپر تشدد کیا تھا, بڑا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا تھا. اس میں کیا ہوا ہے, اس میں بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن ابھی پاکستان میں کیا لاوا پک رہا ہے, بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان میں جو اپوزیشن ہے اس نے ایک اتحاد بنا لیا ہے اور تقریباً کوئی 6-7 جماعتیں ہیں جو آئین کے تحفظ کی موومنٹ لانچ کر چکی ہیں, جس کو نیشنل ٹی وی پہ آپ نہیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو خبریں ملیں گی. اور اس کے بعد پاکستان میں جلسوں کی ایک ویو شروع ہو گئی. پشین کے اندر ہوا, کل کو ہاٹ میں, اور اسی طرح سے اب مزید پنجاب کی طرف بھی جانے لگا ہے. بڑی اچھی بات ہے, زبردست بات ہے. کیا بجٹ سے پہلے کوئی بڑا انیشیٹو پی ٹی آئی پلس ان کے ایلائز لے پائیں گے؟ یا آپ اگر مجھ سے سوال کریں تو میں کہوں گا کہ بجٹ تک مجھے بالکل خاموشی نظر آتی ہے. یہی ٹک ٹو لگی رہے گی. اسے آپ گیئر 1, گیئر 2, گیئر 3 کہہ سکتے ہیں. بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے تو آپ کو پلینگ فیلڈ کا ایک نیکسٹ لیول مل جائے, یعنی آپ روبسٹ قسم کی موومنٹ سٹارٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. ابھی اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے وہ اگلا 1-1.5 مہینہ یہ بجٹ لے جائے گا, اور بجٹ تک جو ہے وہ آپ نہ ہی سمجھیں, خاموشی ہی سمجھیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں, عدت میں نکاح کیس کا جو معاملہ تھا آج سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے, جو اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہتی ہیں 1 منٹ کی. تو عدالتوں اور وکلاء کے درمیان جو معاملات ہیں وہ جاری رہیں گے, وہ جاری رہنے, وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اور جاری رہیں گے. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو لوگ خاموش تھے پی ٹی آئی میں, وہ اب بولنا شروع ہو گئے. جو تصویر نہیں دکھا رہے تھے وہ دکھانا شروع ہو گئے. یہ معاملہ کتنے دن تک مزید طول پکڑے گا خان صاحب کی رہائی کا, ابھی کہنا قبل از وقت ہے. بہرحال ایک پوائنٹ آف ٹائم پر آ کر انہیں رہا تو ہونا ہے. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ لیڈ کی. ملت ایکسپریس میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی سٹوری میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے, اس کی انکوائری بھی ہوئی تھی, اس بندے کے خلاف نوٹس بھی لے لیا گیا تھا, بندہ خاتون کو اپنے ساتھ لے کے گیا تھا, اب خاتون کی لاش برآمد ہو گئی ہے اور بندہ ضمانت پر رہا ہے. یہ ہے ہمارے ملک کا قانون, اور اس ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں ہونا معمولی سی بات ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں. جی, چنی گوٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ملت ایکسپریس میں ریلوے پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق 7 اپریل کی رات ریلوے پولیس اہلکار تشدد کے بعد خاتون کو اپنے ساتھ لے گیا تھا. خاتون کا تعلق جڑا والا سے تھا. خاتون کے بھائی افضل خان کا کہنا تھا کہ اس کی بہن کراچی میں بیوٹی پارلر پر ملازمت کرتی تھی اور عید منانے کے لیے کراچی سے جڑا والا آ رہی تھی. تو یہ اس ملک کے حالات اور معاملات ہیں. آج شام کا جو ولاگ ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس میں نیو ورلڈ آرڈر کی بات کروں گا, کون کس کا ساتھ دے گا, ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتے تھے,
پاکستان میں کون سا غیرت مند لیڈر آیا ہے اور دنیا میں اس وقت غیرت مند ملک کون سا ہے، آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے وہ والا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔